अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का बड़ा स्पेशल शो है, मीठी ईद है। सबसे पहले तो हमारे सारे देखने वाले पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में जितने भी मुसलमान हैं सबको हमारी तरफ से स्पेशल मीठी ईद मुबारक। नाजरीन, मीठी ईद है तो आज के जो हमारे मेहमान हैं वो भी ईद की तरह बड़े स्पेशल हैं और बड़े मीठे हैं और आप उनको बड़ा पसंद करते हैं। मैं भी बड़ा पसंद करता हूँ, हम तो उनको देखते आ रहे हैं। और नाजरीन, आपने देखा ही होगा कि जब भी किसी भी वो टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो उस चैनल की रेटिंग भी ऊपर चली जाती है, क्योंकि उनका एक अनोखा अंदाज़ है। अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त भी दी और लाल हवेली इनकी पहचान है। आप पहुँच ही गए होंगे और आप इंट्रो में भी पहुँच गए होंगे कि ये शेख रशीद साहब हैं, 16 मरतबा वज़ीर रहे। नाज़रीन, इस कामयाबी के राज भी जानेंगे। आज के प्रोग्राम में हम उनसे उनकी ज़ाती ज़िंदगी पे सवालात करेंगे, ईद कैसे मनाते हैं ये भी आपको बताएंगे, क्योंकि आप लोग ये जानना चाहते हैं। अक्सर हमें कहते थे कि शेख साहब के साथ आपने ईद पर स्पेशल प्रोग्राम करना है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम ज़ाती ज़िंदगी पर भी सवालात करेंगे और सियासत पे भी हल्का फुल्का करेंगे और मज़ाहिया सवाल भी, उनकी ज़िंदगी में जो फ़न और कुछ वाक़यात, सब पर बात करेंगे। वक्त को ज़ाया नहीं करते, शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुल्क के नामवर सियासतदान, बच्चा बच्चा इनको जानता है। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो सर। और सबसे पहले तो पब्लिक न्यूज़ और मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों को ईद मुबारक। शेख साहब बड़े प्यारे लग रहे हैं आज। हूँ ही मैं प्यारा। ये तो है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और आप तो रहते भी अकेले हैं। ईद तो सेलिब्रेट जब बच्चे थे तो हो जाती थी, पैसे तो थोड़े ही मिलते थे उस वक्त, और माएँ ज़िंदा होती थी। को घर आके पता होता था कोई शीर मार, कोई सेवियाँ शेवियाँ, कोई खाने शाने माएँ तैयार करती थी। अब तो सियासी ईद होती है, बस नमाज़ पढ़ के आते हैं, बैठ जाते हैं लाल हवेली, लोगों से असर मगरिब की नमाज तक मिलना शुरू करते हैं। अच्छा और खाना। अच्छा शेख साहब, आपने सियासी ईद की बात की, जो सियासतदान हैं उनकी ईद भी सियासी होती है। उसका जनाजा भी सियासी होता है, उसके बच्चे का हकीका भी सियासी होता है। सब कुछ सियासी। ये बड़ा मकरू और बड़ी अजीब सोसाइटी है, बड़ी बास का तो मैं जल भुन जाता हूँ कि हम वो नहीं जो दिखाई देते हैं। आर्टिफिशियल ज़िंदगी हो गई है शेख साहब, ऐसा क्यों हो गया? हम इतने आर्टिफिशियल क्यों हो गए? एक्चुअली आदमी का एतबार नहीं रह गया ना, जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं वो ट्रस्ट वर्दी नहीं निकलता। अभी जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ कश्मीर के इलेक्शन के बाद, काफ़ी मैं गमज़दा हूँ कि मर्द जो है, ये मर्द क्या कहना, मेरा मतलब है इंसान अपनी कमिटमेंट पे पहरा नहीं दे रहा पाकिस्तान में। जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं, अपने कॉल पे पूरा नहीं। अच्छा शेख साहब, आपने बात की ईद की और अपनी वालदा की बात की, और आपकी तो वालदा से बड़ी मोहब्बत है बहुत ज़्यादा। तो अब आपको कितनी कमी महसूस होती है? बचपन की ईद और अब की ईद में फ़र्क कितना है? अब तो कोई ईद नहीं ना जी, अब तो सियासी जमघट है। वक्त पे आर्डर दिया हुआ है, खाना आ जाएगा दोपहर के वक्त, सारे खा लेंगे। शाम 2 आर्डर दे देते हैं, देखें पक जाती हैं, पकी पकाई हो जाती हैं। और उस ईद में माँ के साथ, क्योंकि बाप के साथ मेरी इतनी अटैचमेंट नहीं थी, बाप को मैंने ज़्यादा ज़िंदगी में लिफ्ट नहीं कराई। क्या वजह? पता नहीं, ये समझ ही नहीं आई मुझे कि मैं अपने बाप के करीब नहीं गया इतना। और माँ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और वालिद से दूर। माँ से इतनी मोहब्बत थी जी कि जो बाद में मेरे बहन भाई हुए तो मैं उनको सोने नहीं देता था उसके साथ। अच्छा, इतनी अटैचमेंट थी? मैं मैं बहुत बड़ा उसके साथ सोता रहा, मैं लाते मारता था ये नए बच्चे जो हुए बाद। इसीलिए अभी तक मेरी किसी बहन भाई से इतनी बनती नहीं है। अच्छा, उस वक्त भी मैं इनको मारता था, तो फिर माँ फ़ीम शफीम दे दे के सुला देती थी कि भाई ये कितना याद करते हैं आप? कुछ भी नहीं जी, दुनिया में तो वैसे लोग बातें करते हैं। माँ को याद तो ज़्यादा तो मेरा ख्याल है बेटियाँ करती होंगी, क्योंकि बेटियों से, लेकिन मेरी माँ कहती थी काश तू बेटी होता।
اور اس کی بڑی خواہش تھی کہ میں بیٹی ہوتا، کیونکہ میں اس سے اتنا اٹیچ تھا کہ اتنی اس کی بیٹیاں بھی اس سے اٹیچ نہیں تھیں. تو اینی وے آگے چلیں اب آپ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ نہیں کبھی روئے بھی ہیں، ماں کو یاد کیے؟ نہیں، کوئی اتنا زندگی میں اس نے مشکل وقت ماں کی دعا سائے کی طرح ساتھ تھی. ماں کی دعاؤں نے کسی امتحان میں فیل نہیں ہونے دیا، سرخرو کر کے نکالا. ہاں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر سجدہ جائز ہوتا تو ماں کو کرتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، آپ کو کتنی عیدی ملی ہے؟ زیادہ سے زیادہ عیدی بچپن میں کتنی ملی ہے آپ کو؟ کچھ 1 یاد ہے؟ روپیہ یا 2 چاندی کا سکہ. اور کیا، غریب لوگ تھے ہم. لیکن جہاں میں نے 16 وزارتیں کی ہیں، اس کے نیچے میں کھوکھا لگاتا تھا. میں غیرت مند تھا، باپ سے پیسے نہیں لیتا تھا، تو میں اسکول سے آ کے کتابیں بیچتا تھا. پہلے کا جو دور تھا، غربت دیکھی آپ نے بڑی محنت کی، اور اب اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا. کیا موازنہ کرتے ہیں آپ؟ لیٹ دیا مجھے، امیر بھی لیٹ بنایا، دولت بھی لیٹ دی. بڑی جستجو اور جد و جہد کے بعد زندگی کا آخری 5 اووروں میں مجھے وہ یہاں لے کے آیا. وزیر بننا کوئی کمال نہیں، وزیر تو گنگو تیلی بھی بن جاتا ہے، وزیر سے کیا ہے. شیخ صاحب 16 دفعہ وزیر بننا کمال ہے، کوئی نہیں، کمال ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ وہ بڑے اچھے آل راؤنڈر تھے، اسی لیے پاکستان کو ورلڈ کپ دیا انہوں نے. میں اس وقت سپورٹس منسٹر تھا. جی، اور آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ سیاست کے آل راؤنڈر نہیں، آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں. تو اتنی کامیابی. اور جب وہ کرکٹ جیتا عمران خان ورلڈ کپ، تو میں نے اس سے پہلے ہی ان کے سیکٹری بھی میرے سیکٹری بعد میں رہے. سپورٹس کے جو سیکٹری تھے، کیا نام تھا ان کا، اینی وے، تو میں نے نواز شریف کو کہا میں نے جانا ہے. اس نے کہا نہیں چھوڑ پڑے. پہلے اجازت دے دی، پھر اس نے واپس لے لی. آسٹریلیا میں تھا. سو کرکٹ میں انڈیا کے ساتھ دیکھنا انجوائے کرتا ہوں، خواہ بمبے میں ہو، خواہ چنائی میں ہو، خواہ دبئی میں ہو. جب میاں داد کے 2 چھکا لگا، وہ اس وقت میں نے تلوار نکالی وہاں پہ اور لہرائی. ہاں وہ تو ایک تاریخی دن تھا پاکستان کے لیے. اچھا میں بات کر رہا تھا کہ آپ وکٹ کے چاروں طرف کھیلتے ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا ٹیلنٹ دیا، بڑا نوازا. آپ کہہ رہے ہیں لیٹ دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میں بڑے کہتا ہوں پیسے لیٹ دیے. کامیاب سیاستدان تو ہیں نا آپ. آج یہ دیکھیں نا آپ کو اللہ نے کتنی عزت ویسے دی. دیکھیں سیاست تو میں اسکول میں ہی دیکھیں کورٹ مارشل، میرا ملٹری کورٹ مارشل ہو گیا تھا. میں بچہ تھا اور میں نے پاکستان کے کسی سیاستدان نے بچوں کی جیل میں قید نہیں کاٹی. سو میں اسکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا، خود بھی اسکول میں سے قید ہو گیا. اور اللہ کی شان دیکھیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں اللہ کتنا بے نیاز ہے. میں بچوں کو پڑھاتا تھا تو جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا میرے بچے کو بھی پڑھا دیا کر، اس کو بھی. تو ایک ایسا دن بھی آیا کہ میں نے اور ہری پور جیل کے سپرنٹینڈنٹ کے بیٹے لیفٹیننٹ جنرل شفقات نے ایک ہی دن حلف اٹھایا. اور مشرف کا دور تھا وہ. زندگی کے سارے پہلو دیکھے قریب سے. اچھا کیا عمران خان نے بھی کبھی آپ کو عیدی دی ہے؟ میرا نہیں خیال خان صاحب اس قسم کا سیاستدان ہے، وہ کسی کو دینے دلانے والا. نہیں پھر بھی عید پہ تو عیدی بنتی ہے نا آپ کی. نہیں کوئی ایک سگار کا ڈبہ انہوں نے پتہ نہیں کیسے دے دیا، ورنہ تو وہ مہمان نوازی میں یا بڑا پن میں یا خان کنجوس سیاستدان ہے. اب باچا خان کی طرح خرچ نہیں کرتا مہمانداری پہ اتنا. یہ کوئی بگٹی کی طرح یا ظہورلائی وغیرہ کی طرح بڑے دل کے مالک نہیں، بڑے دل کے مالک تھے یا نہیں، شاہ خرچ سیاستدان نہیں. شاہ خرچ سیاستدان نہیں، یہ بات ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب کی کوئی ایک خوبی بتائیں. دیکھیں اس نے ایک ہی خوبی ہے کہ لوگوں میں جذبہ دے دیا، لوگ بہادر ہو گئے، لوگوں میں شعور دے دیا. لوگوں میں یہ موبائل فون جس کے پاس ہے اور جو عمران خان کے ساتھ ہے، اس کی سوچ بڑی لبرل اور افیکٹو. اور خان صاحب کا ٹینیور تھوڑا تھا، 3 سال سیاست اس نے بھی 1 سیٹ سے شروع کی. وہ حالانکہ بار بار کہتے ہیں 26-28 سال، سیاست میں 26-28 سال کچھ نہیں ہوتے. میں 60 سال سے ہوں.
تو آپ نے بھی تو اعلان کیا تھا کہ میں ریٹائر ہو کے، ایک تو آپ کب ریٹائر ہو رہے ہیں؟ میں تو بالکل تیاری، نالا لئی نے مجھے روکا ہوا ہے۔ ہاں، آپ کا یہ میں نے بس پوچھنا یہ تھا آپ میرا سے ایک کہ مسئلہ پنڈی سالہ میں آپ نے بڑے انیشیٹو لیے، بڑے پروگرام کیے، بس زندگی کا کوئی ایسا شہر، خواب وہ نالا لئی کا ہی خواب ہے یا؟ خواب اسی کا رہ گیا، باقی ماں بچہ ہاسپٹل بن گیا ہے۔ جس دن بھی تھوڑا سا موقع ملا، اور ڈھوک دلال کا کالج بھی کل بھی گیا تھا آخری لنٹر، 60 تعلیمی ادارے اور یہ یونیورسٹیاں سب کچھ مکمل ہے۔ ایک نالا لئی نے شکست دی ہے، اس کو شکست دینی ہے بس۔ اس کی کیا وجہ، کیوں نالا لئی کو آپ نہیں بنا ایسے ہی سکے؟ لوگ جیلس سے ہوتے ہیں، غریب کی ترقی کا کوئی حامی، یہ ساری غریبوں کی بستی ہے جو سرمایہ دار ہو جائے گی، یہاں پلازے بن جائیں گے، 20 منزلہ بلڈنگیں بن جائیں گی، غریبوں کے گھر جو ہے روشن ہو جائیں گے یہاں۔ بس غریب بھی ایسا ہی ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ وہ غریب ہی رہے، دھکے ہی کھائے ساری عمر۔ اور میرا یہ خواب ہے نالا لئی، 3 دفعہ اس کا میں نے افتتاح کرا چکا ہوں۔ پہلے شیخ رشید ایکسپریس وے بنا، پھر لال، پھر یہ بس۔ آپ نے بڑے انیشیٹو لیے نالا لئی عمران کے خان کے دور میں بھی بڑی کوشش کی، پر لوگ بڑے منافق ہیں لوگ۔ تو آپ تو بڑے پاورفل سیاستدان بھی ہیں، اور پاورفل آپ تو میں اہم تھا، منسٹریز میں بھی رہے ہیں۔ پاورفل تو میں تھا، لیکن وہ جو مشورے دینے والے غیر ملکی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو لوکل مسائل کا علم نہیں ہوتا۔ یہ نئے نئے ڈیزائن ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے واقف نہیں ہوتے۔ بالکل، یہ بات تو درست ہے، ٹرو ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ، نالا لئی تو آپ کا ایک خواب ہے، کوئی ایسا خواب جس کی آپ کو تمنا ہو جو ابھی تک پورا نہ ہو اس کے علاوہ؟ نالا لئی میرا پولیٹیکل سوچ اور خواب ہے کہ میں ڈیلیور کر کے مروں۔ اور اس کے علاوہ؟ باقی میں زندگی میں اللہ نے مجھے بہت نوازا۔ میں ان 6 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے خانہ کعبہ کی چھت میں نماز پڑھی، لاتعداد مرتبہ روزہ رسول میں۔ شروع میں تو میں جوان تھا تو گلف وار کا انچارج تھا، تو خانہ کعبہ کے اندر بند کر کے ہی سعودی بھول جاتے تھے، کیونکہ باہر رش ہی نہیں ہوتی تھی کعبہ کے۔ لڑائی لگی ہوئی تھی کویت کی اور عراق کی، تو کئی دفعہ میں اندر سے کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا کہ زور کی اذان ہو گئی ہے یار، نکالو مجھے۔ میں کوئی نیک انسان تو نہیں تھا، کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو خدا نے مجھے نہ دی ہو۔ اللہ نے آپ کو بڑی عزت دی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ خواہشات تو اندر رہتی ہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ سیاست سے جب آپ ریٹائرمنٹ لیں گے تو آپ بطور اینکر کسی بھی ٹی وی چینل پہ پروگرام کریں گے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے ٹی وی اینکر سے تو جی بہت بڑی آفرز ہیں۔ نہیں 1 کروڑ آفر تو ہوں گی آپ کو۔ اب نہیں میں کروں گا، اب میں نہیں، اب اچھا، میں کوئی نیکی کے کام کروں گا، کیا اینکر نیکی کا کوئی کام نہیں ٹرسٹ ہے؟ بناؤں گا کوئی۔ نہیں شیخ صاحب پہلے یہ کلیئر کریں نا، جو اینکر ہیں بھیا وہ مجھے نیکی کا کام پیسوں نہیں سے کوئی محبت نہیں ہے، آئی ہیٹ منی۔ میں پیسے لے کر کیا کروں گا؟ ایک سگار کے علاوہ اتنے تو ہیں کہ میں نے ایک کمپنی سے معاہدہ بھی کیا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ پر منتھ کا۔ پھر میں نے کہا کہ اب صرف روز 7 دن وہاں جا کے تو سٹینڈ بائی ہو جاؤ، اور اب تو بالکل ہی نہیں کروں گا۔ اچھا شیخ صاحب بس یہ تھوڑا سا مجھے آپ کلیئر کریں کہ آپ نے کہا نیک کام کروں گا اینکر اب کا، میں جب کوئی ٹرسٹ بنانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے جب کہا نا کہ اب اینکر سائڈ میں نہیں جاؤں گا میں، ذرا مجھے تھوڑا یہ کلیئر کر دیں آپ، اس کا کیا مطلب ہے؟ بڑا مشکل ہے اینکر کرنا بھی، انڈیپینڈنٹ تجزیہ پیش کرنا۔ میرا ایک دن میں سوشل میڈیا میں آپ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، دوسرے دن میں آپ زمین پہ چلے جاتے ہیں، ہر ایک کو خوش کرنا۔ وہ دور ہمارے وقت میں تو دیکھیں نا، ہم جنگ اخبار کے دفتر گوال منڈی میں ساری رات بیٹھے رہتے تھے، 2 خبریں لگوانے، 2 لائنیں لکھوانے کے لیے جی۔ 7 سال قید ہوئے تو 4 لائنیں لگی بیک پیج پہ، اور 7 سال سے رہا ہوئے تو 2 کالم سرخی لگی۔ اب تو یہاں گاڑی کا ویل کپ گم جائے تو بریکنگ نیوز ہے۔ وہ مشکل دور تھا اس وقت، بڑا یہ مشکل تھا، اور اب تو ہر چیز پلیٹ میں۔ ایکچولی اس وقت اس دور میں ہر شخص کو ایک تو میڈیا ملتا نہیں تھا، اور لوگ بھی اتنے چالاک نہیں تھے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا نے بڑی علم دے دیا لوگوں کو۔ اچھا اینکر جو آپ کی بننے کی خواہش تھی، ارادہ تھا، یا چینلز کی آفر کی وجہ سے آپ نے یہ ارادہ کیا تھا؟ چینل کی آفر اور کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ میں آپ کا اپنی خواہش نہیں تھی؟ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عید والے دن جب
آپ قبرستان بھی جاتے ہیں؟ ہاں صبح میں جاتا ہوں. تو وہ کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ آپ صرف والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں یا والد کی قبر پہ بھی جاتے ہیں؟ ساتھ ساتھ یہ چلا جاتا ہوں اس طرف، یہ جاتا ہوں دونوں طرف. جب بھی میں والد کی بات کروں یا کوئی بھی آپ سے اینکر بات کرے یا صحافی، تو آپ والد کے لیے آپ کا اتنی سختی کیوں ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی میری والد سے کیوں نہیں بن سکی، اور میں بڑا الگ تھلگ رہا. اور میری ماں کی قبر ادھر ہے تو میرے باپ کی ادھر کر کے ہے تھوڑی دور. تو جب وہ مرنے لگے تو ان کی بیٹیاں دور دور تھیں. ان کو پتہ تھا کہ شاید میں جلدی نہ کروں، تو انہوں نے مجھے کہا دیکھنا میری بیٹیاں 3 جو ہیں نا بڑی دور دور بیائی ہوئی ہیں، تو انتظار کرنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے انتظار کریں گے. اور پھر نیکسٹ ڈے ہم نے تدفین کی. ایک میری بہن کمالیہ میں، دونوں تینوں ادھر ہی بیائی ہوئی تھیں. تو لیکن میں ساری لائف اپنے والد سے فری نہیں ہو سکا. کیا کوئی آپ کو ایک احترام ہوتا ہے یا کوئی ڈر ہوتا ہے یا کوئی ڈر شر نہیں میرا کسی تو پھر سے. کیا مسئلہ کیا تھا؟ بس میں کیا کہوں اب آپ کو، میں سلیکٹیو قسم کا آدمی ہوں. ماں کو میں نے سلیکٹ کر لیا، بھائیوں میں سے ایک بھائی سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس سے رابطہ رکھتا ہوں. اسلام میں والد کا کتنا رتبہ ہے؟ اسلام میں نے کوئی خراب تو نہیں کیا نا اس رتبے کو، کوئی ان کی شان میں گستاخی تو نہیں کی، کوئی اس سے پیسے نہیں مانگے، کچھ کو تنگ نہیں کیا، کچھ کو شکایت نہیں آئی. کوئی میری سوچ تھی جو کام اس نے کیا میں نے اس کو ڈیولپ کیا. میں سلک کا بڑا وہ کاریگر تھا. میں نے شمباشی ڈائچی سے جا کے سلک کا پاکستان میں کسی نے حاصل نہیں کیا. میں سب سے بڑا سلک کا ایکسپورٹر تھا. پھر کارپوریٹس میں جیل میں چلا گیا تھا تو میں نے اندر بھی مشقت کی. اسکول ٹیچر بھی تھا اور 7 سال قید ہو گیا. پھر میں نے قالینوں کا کام سیکھا. 7 سال میں پھندے لگاتا رہا جیل میں. کیا بات ہے. ناظرین، شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، اور شیخ صاحب بریک جو ہے نا آپ کو پتہ ہے اشتہارات کے بغیر تو چینل چلتا نہیں صحیح تو بریک بڑی ضروری ہے. لمبی لیں جی، لمبی بریک. تو ناظرین وقت ہوا ہے بریک کا. آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. بڑے مزے کے سوالات کریں گے اور آپ بڑا انجوائے بھی کریں گے. تو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں کہ عید پہ یا ویسے آپ عید پہ زیادہ شوق سے کیا کھاتے ہیں؟ عید والے دن خاص طور پہ. سر جی آپ ہنسیں گے، کھانے میں میں بہت سلیکٹیو ہوں. عید کے دن بھی میں ایسے ہی کبو کباڑ قسم کے کھانے نہیں کھاتا. عید میں جو اچھے گھر ہیں وہ کھانے بھیجتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ بھئی اس نے یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا. یہ نہیں ہے کہ میں منہ اٹھا کے میں یار بندہ جی بالٹی گوشت کھا لیا یا کڑھائی گوشت کھا لیا نا. میں گشتابہ، کوئی تبک ماز، کوئی اچھا گشتابہ یہ جو پہاڑی بکرے کا ہوتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں. اور یہ تو لوگوں نے نام سنا بھی نہیں ہوگا. ہاں جی لوگوں نے کئی نام نہیں سنے ہوں گے. کل پرسوں ایک اینکر کو میں نے کہا میں 40 نام لوں گا، آپ نے نہ ایک بھی کھایا نہ ایک بھی سنا ہے. آپ لوگ یہی ہے بس ماش کی دال کھا لی ہو. تو یہاں پہ پھر اس کو کوک کون کرتا ہے؟ یہ کس طرح آپ کو ملتی ہیں جگہ. یہ تو نہیں ہوتا نا جی، یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیشل کوک رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہاں پہ تو کوئی اسپیشل کوک نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ اچھا کھانا کہاں ملتا ہے اور کہاں بنتا ہے. اور میں اس ڈھابے سے کھاتا ہوں جو ڈھابے والا خود اپنے تھال میں سے کھانا کھاتا ہے. میں اس سے نہیں کھاتا جو اپنا کھانا گھر میں ٹفن کیریئر میں منگاتا ہے اور لوگوں کو تھال میں سے بھیجتا ہے. اور ساری دنیا میں کھانوں کا ماہر ہوں کہ مجھے پتہ فلانے ملک میں فلانی جگہ سے فلانی چیز ملتی ہے. اور سشی مجھے بڑی اچھی جیپنیز لگتی ہے. گوب تو بہت مہنگی ہو گئی. آپ گوشت اور اسی قسم کی چیزیں. اور ایک اور چیز بھی میں کھاتا ہوں جو لوگوں کو پسند نہیں پائے، تو لوگوں کو پتہ میں کھاتا ہوں، چھوٹے بھی بڑے بھی. میں مہینے میں 1 دفعہ اجڑی بھی کھاتا ہوں، چھوٹی اجڑی. اچھا شیخ صاحب آپ کی لمبی زندگی اکیلے ہی گزر گئی، تو اب کمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو شادی نہیں کی، کیا یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ لیکن میں اپنے تو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے نا اسی کو پتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ غلط ہے. لوگ تو مزے لیتے ہیں نا. اندر سے سارے جو ہیں یہ شادیاں چل رہی ہیں بچوں کی وجہ سے. اندر سے سارے لوگ جو ہیں، میں شادیوں کے عدالتی کا انچارج رہا ہوں، تو ہر جہاں لڑائی جھگڑے میں خواہش ہوتی تھی کہ ان کا کیس شیخ رشید کو لگے. میں نے کسی کی طلاق نہیں ہونے دی.
سو بچی جوان ہوتی ہے تو فکر لوگوں کو پڑ جاتی ہیں. پھر میری گھریلو ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، سو ساری میں نے نبھائی، خود نبھائی. نہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شادی نہ کرنا فیصلہ درست تھا؟ میری ہر شخص کا اپنا ادوار ہوتا ہے نا. بعض لوگ تو شادی کو بھی ایک انویسٹمنٹ کے طور پہ اچھے خاندان کو ڈھونڈنے کے لیے لگاتے ہیں. پھر ہر بندہ مجھے کہتا ہے جی کہ ہر ایک کامیاب عورت جو ہے بندے کے پیچھے کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. عورت سلیکٹ ہی کامیاب آدمی کو کرتی ہے، وہ کسی فدو سے شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ کوئی زبردستی اس کے پیڑ پڑ جائے تو اور بات ہے. اور ہر بندہ مجھے کہتا ہے جی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو آپ کے پیچھے کون تھا؟ اور میں نے کہا یہ سب باتیں ہیں، یہ سب باتیں ہیں. نہیں، کمی محسوس ہوتی ہے آپ کو؟ اگر کمی کا مطلب یہ لیں کہ تنہائی میرا اور سگار میرا پسندیدہ سب سے زیادہ سکون مجھے اگر عبادت کے بعد کبھی، کیونکہ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ گیا ہوں، سب سے بڑی عبادت کی ہے، لیکن سب تنہائی اور سگار. جب میں کافی بیمار ہو گیا تو حالت میری ایسی ہو گئی کہ ڈاکٹرز نے بہنوں کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل نگار اور یہ نیکی باجوہ نے مجھے کی جو ملٹری ہاسپٹل لے گیا. تو اس نے مجھے کہا کہ شیخ رشید سوری یور کنڈیشن از ویری بیڈ، تیری کوئی خواہش ہے ایسی جو لاسٹ مومنٹ میں؟ تو میں نے کہا اس دراز میں ایک سگار پڑا ہوا ہے، میں ساتھ لے کے آیا ہوں، الاؤ می ٹو اسموک. اس سر کو پکڑ کے بیچاری بیٹھ گئی. اس نے کہا ہم کیا سوچ رہے ہیں اور تو کیا سوچ رہا ہے؟ آپ کی لائف میں جو پارٹنر ہے وہ آپ کا سگار ہے؟ تقریباً اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. میں روزہ کھولتا بھی اسی سے ہوں کھجور کے بعد، اور رکھتا بھی اسی سے. تو اس کا نقصان نہیں ہوتا؟ جتنے لوگ کہتے تھے نقصان ہوگا وہ سارے مر گئے ہیں. جتنے ڈاکٹر پنڈی کے مجھے سمجھا کے تھک گئے ہیں. شیخ صاحب، آپ سے بات کرتے ہوئے نا بندہ وہ ہنسی بھی کنٹرول نہیں، آپ ایسی زبردست، آپ یقین ہمارے کریں کیمرہ مین بھی ہنس رہے ہیں. پاکستان کے چوٹی کے جتنے ڈاکٹر، مشرف کو بہن صبا جو ہے نا سگار نہیں پینے دیتی تھی، تو پھر ہر رات مجھے جا کے اسے سوٹا لگوانا پڑتا تھا کہ وہ ذرا ادھر ادھر ہوتی تھی. تو کیونکہ عام آدمی کو احساس نہیں ہے کہ سگار کتنا بڑا نشہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں شاید شراب بہت بڑا نشہ ہے یا کوکین نشہ ہے یا نعوذ باللہ میں اور جو چرس اور یہ بانگ شانگ یہ وہ. نو اگر آپ 40-50 سال سے سگار پہ ہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ اس کے بغیر آپ کا دماغ نہیں چل سکتا. اگر آپ 50 سال سے سگار پہ ہیں پھر آپ کا دماغ نہیں کھل سکتا. اچھا، یہ سگار آپ کا لائف کا حصہ اس لیے بنا کہ آپ اکیلے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. میری زندگی ہر بندے کے سپاہی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ایس پی ریٹائر ہوں. میری زندگی کی خواہش تھی، اندر سے لالچ ہی تھا، بعض لالچیں تھی مجھے پروموشن کی کہ میں ایک دن اقوام متحدہ میں خطاب کروں. میں عام گلی کا سپیکر تھا، محلے کا بندہ تھا. خواب دیکھنے میں تو کوئی پابندی نہیں. قدرت اللہ نے آپ کے سارے خواب بھی پورے خواب پورے کیے. میں گیا تو وہاں میں نے پھڈا ڈال دیا صاحبزادہ یعقوب کے ساتھ. میں نے کہا میں تقریر کروں گا اقوام متحدہ میں. اس نے کہا تو ادھر پڑھا مشن ہائی اسکول سے اور تو تقریر کرے گا ادھر انگلش تیری. میں کہا میں تقریر کروں گا. ہم جو اردو میڈیم والے ہیں نا، ہمیں ان لوگوں چیزوں نے 2 چیزوں نے بڑا نقصان پہنچایا. ایک تو ہمارا خاندان بڑا نہیں تھا، میرے باپ کو کوئی نہیں جانتا. ایک ہم پڑے ہوئے ٹاٹوں پہ اور 6 کا 36 سے. میں نے کہا جی میں نے تو اقوام میں، اس نے تقریر اگلے دن پاکستان کی. میں نے کہا تو 4 دن صاحبزادہ یعقوب چینج کرے گا نا، تقریر اقوام متحدہ میں شیخ رشید کرے گا. پھر انہوں نے مجھے لکھ کر دی جی. تو لکھ کر بھی بڑی مشکل سالی دے دی سالوں نے، اتنی مشکل دی جو میں پڑھ ہی نہ سکوں. پوری سازش ہوئی ہے. ہاں پوری سازش. تو وہیں سے تھوڑی دور مجھے پتا تھا 600 ویسٹ براڈ وے ہے نیو یارک، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کے دفتر سے. میں نے ٹیکسی پکڑی، وہاں گیا. وہاں پاکستانی تھے پڑھے لکھے ینگ بچے سے. میں کہا پتر اس کو ذرا ٹھیک کر، اسے آسان کر. ہاں. تو اس نے اس وقت ٹائپ رائٹر تھے، اس نے اس تقریر کو آسان. میں آیا ہی تو میرا نام پکارا جا رہا تھا، شیخ رشید احمد. تو میں نے ٹھک 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 تقریر مار دی. تو صاحبزادہ یعقوب نے کہا میاں کمال کر دیا، آپ تو خدائی سپیکر ہیں.
آپ تو الہامی اسپیکر ہیں آپ تو صاحبزادہ چھا جو گئے ہیں۔ ہاں چھا نہیں گئے. اس نے کہا آپ تو الہامی اسپیکر ہیں, آپ کو تقریر الہام ہوئی ہے, لیکن وہ نہیں ہے جو ہم نے لکھ کر دی تھی. میں نے کہا وہ بکواس تھی, جو میں نے کی ہے یہ ٹھیک. آپ نے کہا میں فی البدیہی بولتا ہوں میں اسکرپٹڈ نے کہا جو نہیں. میں نے کی ہے وہ ٹھیک ہے. پھر شام کو اس نے مجھے سگار کا ڈبہ بھیجا. اچھا. اس نے کہا دس از گفٹ فار یو. سو پھر میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی جب آپ نے سگار شروع کیا؟ 35 سال ہو گئی تھی. اور اس کے بعد سے اب تک مسلسل دن میں کتنے سگار پیتے ہیں؟ یہ مت پوچھیں, پبلک جاننا چاہتی ہے آپ کے بارے میں. آپ صبح سے شام تک بجھاتا نہیں ہوں. کمال بات ہے. تو اسے ہم اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں مرا کیوں نہیں ابھی تک. اور آپ کہتے ہیں جو ڈراتے تھے وہ سب مر گئے. ہاں وہ مر گیا تھا. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کہا آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے, اور اس وقت آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی شخص بیمار ہو تو اپنے یا قریبی بندہ جو ہوتا ہے بڑی کیئر کرتا ہے, تو اس وقت آپ کو کمی محسوس نہیں ہوئی؟ اس وقت میں یہی کام کرنے لگا ہوں جو فیصلہ کیا کہ میں ٹرسٹ بناؤں اپنا, اور غریبوں کی کوئی اسکول کالج یونیورسٹیاں میں نے بہت بنائی, لیکن بڑی دیر ہو گئی. اس پر مجھے عمل کر لینا چاہیے تھا. عمران خان کی لڑائی شروع ہو گئی, اس میں ایکٹیو ہو گیا, 1 سال اس میں ضائع ہو گیا. اور پھر انٹیریئر منسٹری میں بھی بعض ایسے سوال ٹی ٹی پی شی ٹی پی کے ساتھ. سو موت کو بھی میں ہاتھ لگا کے آ گیا ہوں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اب میں ٹائم نہ ضائع کروں, کوئی اچھے کام کروں جلدی جلدی. اب غلطی کی گنجائش نہیں ہے. کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ایسا جس کا آپ سوچتے ہوں کہ میں نے کیوں بولا؟ بہت بولا, جس دن سے ماں مری ہے نہیں بولا, اور اب پچھتا رہا ہوں کیوں نہیں بولتا. یہ بڑا منافق معاشرہ ہے. لوگ بڑے جھوٹے ہیں, لوگ بڑے جھوٹے ہیں. ایسے ہی 10 سال سے 9 سال ہو گئے, 10 سال سے نہیں بول رہا, لیکن غلطی کی. سیاست اور جھوٹ نہ ہو, اور اس میں فراڈ نہ ہو, اور اس میں غلط بیانی نہ ہو. سیاست سچ کے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ بڑا مشکل سوال ہے. ہو تو سکتی ہے, لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکتی. کامیاب نہیں ہو سکتی, یعنی اس کا مطلب پھر یہ کنفرم بات ہے کہ سبھی جھوٹ بولتے ہیں. میں سبھی کا تو نہیں کہہ سکتا, کوشش کرنی چاہیے انسان جھوٹ بولے, لیکن جھوٹ کی بھی اجازت ہے. آپ میرے گھر میں آ گئے, آپ کو کوئی مارنے والا آتا ہے تو مجھے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, تو مجھے یہ حق حاصل ہے وہ پوچھے کہ آپ اندر ہیں. میں کہ نہیں, آپ اندر نہیں ہیں. نہیں, یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے نا. اچھا یہ بتائیں, خان صاحب کتنا سچ بولتے ہیں؟ خان صاحب پولیٹیکلی اس کے پاس اس کی مقبولیت میں اس کا سچ بھی ہے, اس کا کافی حد تک سچ شامل ہوگا. میں خان صاحب کے بہت پرانا قریب نہیں ہوں. میں یہ آیا جب دھرنا ہوا 126 دن, اس دن قریب ہوا, اور اب کافی قریب ہوں. لیکن یہ ہے کہ میں اس سے سچی اپنا بات کرتا ہوں. میں اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں, لیکن وہ ساری باتیں لوگوں کو تو نہیں بتاتا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے بھی بتاتا ہوگا ساری باتیں یا نہیں بتاتا ہوگا, لیکن جو میری سوچ ہے میں اس کے ساتھ کھل کر بات کرتا ہوں. میں تو 6 مہینے پہلے ہی کہہ رہا تھا حکومت توڑ دو, جب لوگ سارے میرا مذاق اڑا رہے تھے کیبنٹ کہ جی یہ ادھر سے آ گیا لال حویلی سے نرخ نامے کا وزیر, منڈی کے بھاؤ بتانے. میں تو 6 مہینے پہلے کہہ رہا تھا توڑو حکومت. اور بڑا لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کی بات درست ہے. بعد میں صحیح ثابت ہوئی. اب بس صحیح ثابت. وہ سارے لوگ, کیونکہ انہوں نے تو ووٹ نہیں لینا تھا, داؤد پوتا نے تو ووٹ نہیں لینا تھا, خسرو بختیار بھی ایسے ہی تھے, اور بہت سارے لوگ جو ایسے ہی آ جاتے ہیں. سو وہ کہتے تھے شیخ رشید تو نرخ نامے کا وزیر ہے, منڈی کے باول کر کے کہتا ہے کہ حکومت. میں اس فیور میں تھا کہ ہمیں حکومت پہلے توڑ دینی چاہیے تھی. انٹرویو کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن پھر شیخ صاحب بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے. شارٹ بریک کے بعد فوری ہم دوبارہ شیخ صاحب سے بڑے اہم سوالات کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد. اچھا شیخ صاحب, ایک عوامی رائے یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے اس میں گلیمر بڑھا ہے, تو لوگ اس لیے اس طرف آتے ہیں کہ اب یہ تاثر ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف میں ہے ہی عمران خان ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں. نہیں, اس کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں. نہیں گلیمر, اس میں تو کوئی کونسلر بننے والا بھی نہیں ہے. میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں. میں خان صاحب کی پارٹی سب کی بات کر رہا ہوں. پارٹی بھی سب کی بھی کوئی
تحریک عمران خان تحریک انصاف ہے، عمران خان گلیمر ہے، اور تحریک انصاف عمران خان ہے، باقی میرے سمیت سارے پیدل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہاں بہت رونقیں ہیں اور بڑی گلیمر ہے، اس لیے پتہ لوگ نہیں جوائن میں کرتے ہیں پارٹی۔ پتہ نہیں، ینگ لوگوں کے لیے کافی اٹریکشن ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے کہ موسٹلی پولیٹیشین، جو ٹاپ پولیٹیشین ہیں، وہ 70 کو کراس کر چکے ہیں۔ یہاں کوئی 30-34 سال کا دیانتدار لیڈر جو ہے اویلیبل نہیں ہے سوائے عمران خان کے، وہ بھی اب 72 میں ہے یا 1 میں ہے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا شیخ صاحب، کشمیری جو ہوتے ہیں بڑے حسن پرست ہوتے ہیں، اور آپ بھی بڑے حسن پرست ہیں۔ آپ کے نزدیک حسن کا معیار کیا ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، اگر آپ حسن پرستی صرف عورت تک ہی لے آئیں تو یہ تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ کو پہاڑ خوبصورت پسند ہونے چاہیے، خوبصورت دریا، نیچر پسند ہونی چاہیے۔ نیچر پسند ہونی چاہیے۔ میں تو قربانی کا دمبا بھی لینے جاتا تھا تو میری ماں کہتی تھی اینو نہ کھڑی ہو، یہ تو بالکا جا لائے گا رنگ میچ کے، تو میں وہ 2 دمبوں کے رنگ ہی میچتا رہتا تھا کہ بیوٹی ان کی کلرنگ اچھی ہو۔ خوبصورتی ڈھونڈتے تھے، خوبصورتی ڈھونڈتے تھے، حسن حسن کی تلاش میں رہتے تھے۔ تلاش میرا حسن کا مطلب ہے ٹرپل ایس، کہ بھئی صلاحیتیں بھی ہو، حسن بھی ہو، اور پہاڑ بھی ہو، درخت بھی ہو۔ میں نے کروڑوں درخت لگائے اپنے فارم میں، پانی نہیں تھا اس وقت، لگے لاکھوں میں، لیکن ہریالی مجھے بڑی پسند ہے۔ اور دنیا میں کوئی 20-21 ملک رہ گئے ہوں گے جو میں نے نہیں دیکھے۔ میں تو کعبہ جاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں یا اللہ اگر عمر ہے تو یہ 20-21 ملک بھی دکھا دینا تاکہ مروں تو دنیا دیکھی ہو۔ کیا بات ہے۔ اچھا شیخ صاحب، اب تو یہ سوال بنتا نہیں، لیکن عوام کے لیے ہم کریں گے کہ جب آپ جوانی کا دور تھا تو اس وقت جو پاکستان کی اداکارائیں ہیں، شوبز کی جو اداکارائیں ہیں، وہ بڑی آپ سے شادی کی باتیں بھی کرتے تھے۔ کوئی ڈائریکٹ آپ کو کسی نے پرپوز بھی کیا، کسی اداکارہ نے؟ پتہ نہیں کیا یا نہیں کیا، لیکن میرے تعلقات سب سے اچھے تھے، یعنی کہ اداکاروں کی منسٹری میرے پاس تھی اس وقت۔ انفارمیشن میں کلچر، یوتھ، ٹورزم اور 5 وزارتیں ہوتی تھی۔ انفارمیشن منسٹری جو ہوتی تھی وہ اکیلی نہیں ہوتی تھی، فلم انڈسٹری بھی اس کے انڈر ہوتی تھی۔ اچھا، ریما کے بارے میں بڑا سنا ہے کہ وہ کوئی آپ شادی کرنا چاہتے تھے یا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتی تھیں، کوئی ایسی بات ہے؟ پتہ نہیں، میرا خیال ہے اب ریما کی شادی اچھی بسی ہوئی ہے، ہنس بس رہی ہے، تو انجوائے کرنے دو اس کو، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب یہ بتائیں، کبھی کسی نے آپ کو ڈائریکٹ پرپوز کیا ہے کسی بھی ایک دفعہ اداکارہ؟ امریکہ میں کیا، جو ہمارے MQM کے ساتھی کی شادی تھی تو وہاں ایک لڑکی نے کہا کہ مشرف بھی بیٹھے ہوئے تھے، صبا بہن بھی تھے، کہ I'm a divorcee of 38 and I want to marry you here just now، اور میں یہاں کی امیر ترین عورت ہوں۔ پھر آپ نے کیا؟ 38 میں نہیں، وہ اللہ بھلا کرے، ان لوگوں کا جہاں وہاں تھے انہوں نے جان چھڑائی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کی امیر ترین عورت ہوں اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو، مجھے ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے۔ اینڈ وہ ہمارے جو ہے نا جی MQM کے وزیر، جو ان کی بیٹی کی شادی تھی اس میں وہ گیسٹ تھیں، بس، اور کسی جگہ ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کی ایک بک ہے فرزند پاکستان۔ میری 4 بکیں ہیں۔ اچھا، میں نے جو پڑھی، ڈھلتے سائے، ابھی یہ جو بک ہے اس پر میں نے 1,36,00,000 روپے انکم ٹیکس دیا ہے۔ میں شیخ ہوں اس لیے یہ 16 دن میں میں کتاب لکھ سکتا تھا جیل میں، اس لیے نہیں لکھی کہ 2 کروڑ کی کتاب نہیں بکی اور 1,34,00,000 روپے انکم ٹیکس لے گئے۔ اچھا شیخ واقعی کنجوس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے، یا بات بنی ہوئی ہے؟ مطلب کیا آپ کا باتیں کیا ویسے تجزیہ ہے؟ نہیں بنتی، آپ کو پتا، اس کے پیچھے کچھ کوئی نہ سٹوری کچھ، ہوتی ہے، افواہوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اس بک میں آپ نے لکھا ہے کہ جب آپ گارڈن کالج میں تھے، زمانہ طالب علمی کا جو آپ کا دور تھا، اس وقت یونین کے الیکشن تھے، اور یونین کے الیکشن میں آپ الیکشن لڑ رہے تھے اور آپ نے بڑی محنت بھی کی، لیکن آپ کو پتہ لگا کیونکہ لڑکیاں بھی وہاں پڑھتی تھیں اور آپ نے اس میں لکھا 600-700 پڑھتی تھی۔ ہاں، اور آپ کو یہ بھی آپ کے علم میں آیا کہ ہر لڑکی کی رینج میں 30-40 ووٹ ہیں،
اور آپ نے اسی بک میں ہی آپ نے لکھا کہ آپ نے پھر ایک لڑکی سے دوستی بھی کی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مطلب دوستیاں تو ہوئی ہوں گی کافی ساری، کی ہوگی، ایک سے کی ہو شاید زیادہ سے کی ہو، کیونکہ اس نے لیڈیز گارڈن کو بھی تو سنبھالنا تھا نا، 600-700 ووٹیں تھیں، اور مقابلہ بھی میرا بڑا سخت بندے سے تھا، پرویز رشید سے ہے جی، اور ہماری دوستی بھی اچھی تھی، کلاس بھی اچھی تھی، وہ بھی ہینڈسم تھا، سمارٹ تھا اپنے وقت میں۔ نہیں، اس وقت آپ نے عشق کیا؟ عشق پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کوئی اچھا لگے۔ عشق بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے، لوگ بڑی آسانی سے، لوگوں نے اس کو 6 کا پہاڑا بنا دیا۔ عشق بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام۔ نہیں، زندگی میں کتنے عشق کی ہیں یہ تو بتائیں۔ ظاہر ہے ایک آدھا تو کیا ہوگا، تو یاد آتی ہے ابھی؟ بھولی نہیں، تو وہ آپ اس دنیا میں نہیں۔ اس دنیا میں نہیں، بالکل صحیح بات کی، بہت شکریہ۔ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کا پروگرام امید کرتے ہیں آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ ہم نے ذاتی زندگی پہ بھی سوالات کیے، سیاسی زندگی پر بھی سوال کیے، اور ملک میں اس وقت جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس پر بھی سوالات کیے۔ تو ہمارا وقت بھی ختم ہوا، امید کرتے ہیں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔